कराची पाकिस्तान का मायशी दिल, मतलब जो शहर रोज़ाना अरबों रुपए कमाता है, जिसकी बंदरगाहों से पूरे मुल्क की तिजारत चलती है और जहाँ की फैक्ट्रियों का धुआं मुल्क की मईशत को सांस लेने के काबिल बनाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी शहर के बासियों को पीने का साफ पानी, हाँ साफ पानी, टैंकर से खरीदना पड़ता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पानी तक महदूद नहीं है। सही कहा। जरा इस तजाद पर गौर करें। एक तरफ फलकबोस इमारतें हैं और खरबों रुपए का सरमाया है, और दूसरी तरफ कचरे के ढेर और टूटी हुई सड़कें हैं। तो आज के इस गहरे तज्जिये में हमारी कोशिश यही है कि हम इस उलझन को समझें। हमारे पास जो सोर्सेज मौजूद हैं, हम उनकी मदद से सिंध, जो कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और हसास सूबा है, उसकी सियासत के उन हैरत अंगेज और पेचीदा रास्तों का जायजा लेंगे जो इस सब को मुमकिन बनाते हैं। और देखें, ये समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये महज एक सूबे का इंतज़ामी मसला नहीं है। असल में हम एक ऐसे सियासी और समाजी निज़ाम की बात कर रहे हैं जिसमें ताकत, मईशत और लोगों की नस्ली शनाख्त आपस में इतनी गहराई से गुंदी हुई हैं कि अगर एक धागा खींचें तो पूरा ताना बाना हिल जाए। जी बिल्कुल, वही बात है। सिंध का जो सियासी मॉडल है ना, वो दरअसल पूरे पाकिस्तान की सियासत और मईशत की सिमत का तयन करता है। तो फिर इब्तिदा मईशत और जोग्राफिया से ही करनी चाहिए, क्योंकि देखें, सिंध महज नक्शे पर मौजूद एक लकीर तो नहीं है, ये इस मुल्क की लाइफलाइन है। कराची का माशी हजम इतना बड़ा है कि जो कुछ यहाँ की सियासत में होता है उसके झटके सीधा इस्लामाबाद के ऐवानों तक महसूस किए जाते हैं। वाकई। लेकिन मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा उलझाती है वो ये है कि इस बेपनाह माशी ताकत के बावजूद सूबे का जो बुनियादी सियासी ढांचा है वो इंतहाई मुतजाद और दो हिस्सों में मुकम्मल तौर पर मुनक़सिम नजर आता है। हाँ, और आपका इशारा यकीनन सिंध की देही और शहरी तकसीम की तरफ है। और मैं आपको बताऊं, ये तकसीम वाकई इस सूबे की सियासत की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम इस माशी इंजन यानी कराची से थोड़ा बाहर निकलकर देही सिंध की तरफ जाएं तो वहाँ का सियासी मंजरनामा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हम सोर्सेज में देखते हैं कि वहाँ दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गहरा और नाकाबिले तस्खीर असर और रसूख कायम है। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि ये सिलसिला जुल्फ़कार अली भुट्टो और फिर बेनज़ीर भुट्टो की करिश्माती शख्सियत से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या सिर्फ जज्बाती नारों या तारीखी वफादारी की बुनियाद पर कोई जमात निस्फ सदी तक इख्तदार पर काबिज रह सकती है? इसके पीछे असल मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है? ये बहुत ही अहम सवाल है और अक्सर लोग इसका बड़ा सती सा जवाब देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि देहाती सिंध में पीपल्स पार्टी का गलबा महज किसी नजरियाती कशिश या भुट्टो खानदान की मोहब्बत तक महदूद नहीं है। अच्छा, तो फिर असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और अमली निज़ाम काम कर रहा है, जिसे हम रिवायती जागीरदाराना और कबायली निज़ाम कहते हैं। मसला ये है कि हम इस फ्यूडल सिस्टम को बस एक पुरानी इस्तिलाह समझ लेते हैं, जबकि ज़मीन पर ये एक मुकम्मल गवर्नेंस मॉडल है। जरा इसको खोलकर बताएं। मतलब एक आम बंदे के लिए जागीरदार का मतलब शायद एक ऐसा शख्स है जिसके पास बहुत सी ज़मीन हो, लेकिन ये ज़मीन का मालिक एक जदीद जमहूरी इलेक्शन को कैसे कंट्रोल कर लेता है? वो इस तरह के वो ज़मीन का मालिक सिर्फ ज़मीन का मालिक नहीं होता, वो उस पूरे इलाके की मुआशत और रियासती मशीनरी का महवर होता है। देही इलाकों में किसान और आम हारी का रोजगार सीधा उसकी ज़मीन से जुड़ा होता है। सही। अब इस फसल को पानी मिलना है या नहीं, ये फैसला बाअसर खानदान करते हैं। उससे भी बढ़कर मुकामी सतह पर जो रोज़मर्रा के तनाज़ात होते हैं, जिन्हें हम जिरगा या पंचायत कहते हैं, उनका फैसला भी यही कबायली या जागीरदार रहनुमा करते हैं। वाकई। और सबसे खतरनाक पहलू जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं वो ये है कि रियासती इदारे मसलन मुकामी पुलिस स्टेशन का SHO या रेवेन्यू का पटवारी, वो भी अमलन इन्हीं मुकामी ताकतवरों के ज़ेरे असर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक आम देहाती वोटर बगावत करके किसी और को वोट देने का सोचे तो वो सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं कर रहा, वो दरअसल अपने रोजगार,
اپنی سلامتی اور اپنے پانی تک رسائی کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ جب ریاست کے محکمے اور جاگیردار کی ذاتی طاقت ایک ہی پیج پر آ جائیں تو پیٹرونیج یعنی سرپرستی کا ایک ایسا جال بنتا ہے جسے توڑنا کسی بھی عام شہری یا نئی سیاسی جماعت کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح، سمجھ گیا۔ مقامی رہنما جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ اپنے علاقے کے اس پورے نظام کو قابو میں رکھتے ہیں اور پھر وہ یہ سیاسی طاقت لے کر بڑی جماعت سے الحاق کر لیتے ہیں۔ یہی وہ زمینی حقیقت ہے جو اس حمایت کو نسل در نسل برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ بات تو کافی حد تک واضح ہو گئی، لیکن اب تصویر کے بالکل دوسرے رخ کی طرف چلتے ہیں۔ اگر دیہی سندھ ایک روایتی سرپرستی پر مبنی نظام کے تحت چل رہا ہے تو جب ہم ٹول پلازا کراس کر کے کراچی یا حیدرآباد جیسے بڑے شہری مراکز میں داخل ہوتے ہیں تو اچانک کھیل کے اصول ہی بدل جاتے ہیں۔ بالکل بدل جاتے ہیں۔ وہاں ہمیں متحدہ قومی موومنٹ یعنی MQM جیسی جماعت کا عروج نظر آتا ہے، جس کی بنیاد ہی اردو بولنے والی مہاجر کمیونٹی کی نمائندگی پر رکھی گئی تھی۔ جی، اور اس کی وجوہات بھی دیہی نظام کے بالکل برعکس تھیں۔ دیکھیں، MQM کا ظہور کسی جاگیردارانہ سرپرستی کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ شہری متوسط طبقے، طلباء اور ان کمیونٹیز کے احساس محرومی کا رد عمل تھا جنہیں لگا کہ سرکاری ملازماتوں کے کوٹا سسٹم اور ریاستی پالیسیز میں انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اچھا، تو ان کی بنیاد بالکل مختلف تھی۔ جی ہاں، ان کی پوری سیاست کا محور دیہی وفاداری کے بجائے بلدیاتی مسائل، مقامی حکومتوں کے اختیارات اور شہری حقوق کے گرد بننا شروع ہوا۔ یہاں مجھے ایک بہت مشہور تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ سندھ کی سیاست ایک سپلٹ سکرین کی طرح ہے، جس کے ایک حصے پر گاؤں اور دوسرے پر شہر چل رہا ہے۔ لیکن اس تجزیے کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ تشبیہ اب تھوڑی کمزور لگ رہی ہے۔ اچھا، تو آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو سندھ کی سیاست ایک ایسے بحری جہاز کی طرح لگ رہی ہے جس میں دو بالکل مختلف قسم کے انجن لگائے ہوئے ہیں۔ ایک انجن روایتی جاگیردارانہ نظام پر چل رہا ہے اور دوسرا شہری اور نسلی محرومیوں پر، اور دونوں انجن جہاز کو الگ الگ سمتوں میں کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے جہاز کا ڈھانچہ یعنی صوبے کی گورننس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ واہ، یہ ایک انتہائی شاندار اور حقیقت سے قریب تر تشبیہ ہے۔ واقعی جب دو متضاد نظام ایک ہی صوبے کی حدود میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس ڈھانچے کو ہوتا ہے جسے ہم ریاست یا گڈ گورننس کہتے ہیں۔ لیکن رکیے، میرے ذہن میں یہاں ایک اور سوال پیدا ہو رہا ہے اور وہ ذرا چپتا ہوا ہے۔ جی پوچھیں۔ کیا واقعی یہ دونوں نظام ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ دہائیوں سے چلتے چلتے ان دونوں متضاد سیاسی حقیقتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہو؟ مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ دیہی اور شہری سیاست کی یہ خلیج دراصل ایک طرح کی سیاسی ضرورت بن چکی ہو، جہاں دونوں فریق ایک دوسرے کا خوف دکھا کر اپنے اپنے ووٹرز کو قابو میں رکھتے ہیں؟ آپ نے اس پوری سیاسی بساط کی سب سے نازک رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اگرچہ سامنے سے یہ ایک شدید نظریاتی اور انتظامی لڑائی نظر آتی ہے، لیکن سورسز کا گہرا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ تفریق ایک عجیب سا توازن بھی پیدا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب دیہی نمائندوں کو شہری اکثریت کا ڈر دکھایا جاتا ہے اور شہری ووٹرز کو دیہی تسلط کا، تو دونوں طرف کے ووٹرز اپنے روایتی رہنماؤں کے پیچھے متحد ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی حمایت چھوڑی تو دوسرا گروہ ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک سائیکولوجیکل گیم ہے۔ بالکل، اس طرح شعوری یا لاشعوری طور پر یہ دونوں متضاد نظام ایک دوسرے کی سیاسی بقا کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مکمل سیاسی خوف کا نظام بن گیا، اور جب ہم اس خوف اور بقا کے کھیل کی بات کرتے ہیں تو بحث خود بخود کراچی کے اس حیرت انگیز سماجی اور نسلی تنائے بنائے کی طرف چلی جاتی ہے، کیونکہ کراچی اب صرف ایک کمیونٹی کا شہر تو رہا نہیں۔ صحیح کہا، بالکل نہیں رہا۔ یہ تو اب ایک ایسا سمندر ہے جس میں سندھی، مہاجر، پشتون، بلوچ، پنجابی، غرض کے پورے پاکستان کی کمیونٹیز آ کر بستی ہیں۔
اور یہی وہ پہلو ہے جو کراچی کی سیاست کو دنیا کے کسی بھی دوسرے میٹروپولیٹن شہر سے زیادہ پیچیدہ بناتا ہے۔ کراچی کی سیاست صرف سڑکیں بنانے یا کچرا اٹھانے پر نہیں لڑی جاتی۔ تو پھر کس چیز پر لڑی جاتی ہے؟ یہاں کی سیاست بنیادی طور پر 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلی کاروباری مفادات، دوسری نسلی شناخت اور تیسری شہر کے وسائل یعنی زمین، ٹرانسپورٹ اور پانی پر کنٹرول۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں عناصر ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہیں پر آ کے میں سب سے زیادہ کنفیوز ہوتا ہوں۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے شہر کی بات کر رہے ہیں جہاں پر خربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے، جہاں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو منطق یعنی لاجک تو یہ کہتی ہے کہ جب اتنی بڑی معیشت داؤں پر لگی ہو تو پیسے اور سرمایے کو جیتنا چاہیے۔ کیا اس بے پناہ کاروباری مفاد کو ان نسلی اور گروہی تفریقوں کو ختم نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ مطلب ایک مشترکہ کاروباری طبقہ کیوں نہیں ابھر سکا جو کہتا کہ بھائی یہ نسلی لڑائیاں بند کرو، ہمیں شہر چلانا ہے۔ معاشی مفادات شناخت کی سیاست کو کچلنے میں ناکام کیوں رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو معاشیت اور سیاست کے ماہرین کو بھی اکثر حیرات میں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام کو شناخت پر حاوی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارے سامنے جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک ہی ہے اور وہ ہے عدم تحفظ، انسیکیورٹی۔ عدم تحفظ؟ کس قسم کا عدم تحفظ؟ ریاستی تحفظ کی عدم موجودگی۔ دیکھیں، جب شہر میں قانون کی حکمرانی کمزور ہو اور ریاست ایک عام تاجر یا شہری کو تحفظ، پانی یا زمین فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے تو لوگ مجبوراً اپنی نسلی یا گروہی شناخت کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اچھا، تو وہ ریاست کا متبادل ڈھونڈتے ہیں؟ بالکل۔ ایک تاجر کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کا تعلق ایک مخصوص اور مضبوط نسلی گروہ سے نہیں ہے تو اس کی فیکٹری پر کوئی قبضہ کر لے گا یا اسے ٹرانسپورٹ کے مافیا سے تحفظ نہیں ملے گا۔ اس نظام میں آپ کی نسلی شناخت ہی دراصل آپ کا حفاظتی حصار بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف جذبات کا معاملہ نہیں ہے، شناخت ہی وہ اصل کرنسی ہے جس کے ذریعے آپ اس شہر کے وسائل میں اپنا حصہ وصول کرتے ہیں یا اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ جب شہر میں ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا حصہ ایک مخصوص کمیونٹی کے پاس ہو، زمینوں اور ریئل اسٹیٹ پر کسی دوسرے گروہ کا اثر ہو اور صنعتوں میں کسی تیسرے کا، تو یہ صرف معاشی سرگرمیاں نہیں رہتی۔ صحیح۔ مفادات کے تحفظ کے لیے انہی نسلی گروہوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے شناخت کی سیاست معاشت کے سائے میں چھپنے کے بجائے مزید طاقتور ہو کر سامنے آتی ہے۔ یہ بات اتنی خوفناک اور اتنی ہی حقیقت پسندانہ ہے کہ کوئی بھی سوچے تو حیران رہ جائے۔ ہم نے سیاسی جماعتوں کی بات کر لی، جاگیردارانہ نظام کو سمجھا اور نسلی خوف کو بھی دیکھ لیا، لیکن اس دوہرے انجن والے جہاز اور اس کے آپسی ٹکراؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی تو سب سے اہم سوال ہے۔ عام آدمی کی زندگی پر، اس کی روزمرہ کی گورننس پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اور یہی اس پوری بحث کا سب سے المناک حصہ ہے۔ جب تمام توانائیاں طاقت کے توازن، نسلی دفاع اور سرپرستی کے نظام کو بچانے پر لگ جائیں تو گورننس کا پہیہ بالکل رک جاتا ہے۔ صحیح۔ جو مسائل ہم آج سندھ اور خاص طور پر کراچی میں دیکھتے ہیں وہ اسی ثقافتی بحران کا نتیجہ ہیں۔ پانی کی شدید اور دائمی قلت جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، انفراسٹرکچر کی تباہی، مقامی حکومتوں کا انتہائی کمزور نظام جسے جان بوجھ کر کمزور رکھا جاتا ہے تاکہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بے روزگاری اور جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ سب اسی رسہ کشی کے بائی پروڈکٹس ہیں۔ تو ہم بنیادی طور پر ایک ایسے نظام کو دیکھ رہے ہیں جہاں بلادیاتی مسائل کو حل کرنا ترجیح ہی نہیں ہے بلکہ کنٹرول برقرار رکھنا اصل ترجیح ہے۔ اور جب روایتی نظام، خواہ وہ دیہی ہوں یا شہری، ان بنیادی مسائل کو حل کرنے میں اتنی بری طرح ناکام رہے تو وہاں ایک خلا، ایک ویکیوم پیدا ہونا لازمی ہے، اور قدرت کا اصول ہے کہ خلا کبھی خالی نہیں رہتا۔
صحیح کہا آپ نے. جب ریاست یا موجودہ سیاسی کھلاڑی گورننس ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جائیں تو عوام نئے آپشنز کی طرف دیکھتے ہیں. ایسی شدید انتظامی خلا اور مقامی حکومتوں کی ناکامی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قومی سطح کی جماعتوں نے اس خلا کو بھرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں. جیسے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. جی بالکل. گزشتہ کچھ عرصے کے سیاسی رجحانات کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون جیسی جماعتیں اس صوبے اور بالخصوص کراچی میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. وہ اسی بیانیے کے ساتھ آتی ہیں کہ مقامی نظام ناکام ہو چکا ہے اور وہ وفاقی سطح کے وسائل اور نئی سوچ لے کر آئیں گی. ایک کاروباری تشبیہ ابھر رہی ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کچھ بہت بڑی قومی سطح کی کارپوریشنز جن کا پورے ملک میں ایک بہت مضبوط برانڈ اور نیٹ ورک موجود ہے، وہ اب ایک ایسی مارکیٹ میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں جو دہائیوں سے دو مقامی کمپنیوں کی اجارہ داری میں رہی ہو. دلچسپ تشبیہ ہے نا؟ ان مقامی کمپنیوں میں سے ایک نے دہائی مارکیٹ کو مکمل طور پر قابو کیا ہوا ہے اور دوسری نے شہری مارکیٹ کو. اب یہ قومی کمپنیاں صارفین کو یعنی عام عوام کو بتا رہی ہیں کہ دیکھیں آپ کو دہائیوں سے سروسز نہیں مل رہی، پانی کا مسئلہ ہے، کچرے کا مسئلہ ہے، تو آپ ہمیں آزما کر دیکھیں. یہ تشبیہ صورتحال کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے. ان قومی جماعتوں کا بیانیہ بالکل یہی ہے کہ وہ ایک متبدل گورننس ماڈل دے سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے اس گفتگو میں تفصیل سے دیکھا کہ سیاسی مارکیٹ کے اصول عام مارکیٹ سے بالکل مختلف ہیں. بالکل، کیونکہ یہ کوئی عام مارکیٹ تھوڑی ہے جہاں آپ صرف ایک اچھی پروڈکٹ لا کے جیت جائیں. جی، یہاں کے اصولوں کی جڑیں جاگیردارانہ نظام کی سرپرستی، قبائلی وفاداریوں اور گہری نسلی شناختوں میں دھسی ہوئی ہیں. قومی جماعتیں وفاقی سطح پر ایک بیانیہ تو بنا سکتی ہیں، لیکن سندھ کے دیہی علاقوں میں گلی محلے کی سطح پر وہ سرپرستی کا جال بچھانا اتنا آسان نہیں. اور کراچی میں بھی وہی مسئلہ ہوگا. بالکل. کراچی میں وہ محلہ وار تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کرنا جو مقامی نسلی حرکیات کو سمجھے، یہ ان نئے کھلاڑیوں کے لیے ایک حمالیہ سر کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے بیانیے کے مقبولیت کے باوجود اس دہائیوں پرانے سختیاتی ڈھانچے کو توڑنا اتنا آسان ثابت نہیں ہو رہا. تو اگر میں آج کی اس پوری اور گہری گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو جو تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی سیاست کی پیچیدگی کسی ایک عنصر کا نتیجہ نہیں ہے. اس کا اصل تضاد ایک طرف اس کی بے پناہ معاشی اہمیت میں چھپا ہے، صحیح، دوسری طرف دیہاتی علاقوں میں جاگیردارانہ اور قبائلی نظام کی وہ مضبوط گرفت ہے جو ریاستی مشینری کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور تیسری طرف شہری علاقوں کی وہ الجھی ہوئی نسلی اور کاروباری سیاست ہے جہاں شناخت ہی انسان کا سب سے بڑا دفاع بن چکی ہے. یہ تمام پرتیں مل کر اسے پاکستان کا سب سے اہم مگر سب سے زیادہ الجھا ہوا سیاسی میدان بناتی ہیں. بالکل درست. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس تفصیلی بحث میں جن محرکات، سیاسی جماعتوں یا نسلی گروہوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام حقائق اور تجزیے ان سورسز پر مبنی ہیں جو تاریخ اور ماہرین کے مشاہدات سے حاصل کیے گئے ہیں. جی بالکل. ہم یہاں یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس گہرے تجزیے کا مقصد کسی بھی سیاسی نظریے، کسی خاص جماعت یا کسی بھی نسلی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں تھا. صحیح کہا. ہمارا کام صرف فیکٹس اور سورسز کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے. ہاں، ہمارا ہدف صرف اور صرف ان سیاسی حقیقتوں اور ان کے کام کرنے کے میکینزم کا ایک علمی جائزہ لینا تھا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پردے کے پیچھے اصل محرک کیا ہیں. اور یہی ایسے تجزیوں کی روح ہوتی ہے. جب تک ہم چیزوں کے کام کرنے کے پیچھے چھپی منطق کو نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی بھی سطحی بحث سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بہت خوب. اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس دلچسپ گفتگو کو ختم کریں، میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو اس پوری بحث کے دوران میرے ذہن میں گردش کرتا رہا.
ہم نے دیکھا کہ سندھ اور بالخصوص کراچی کا معاشی حجم کتنا بڑا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فی الحال شناخت اور روایت کی سیاست اس معیشت پر حاوی ہے. جی. تو ذرا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جس تیزی سے کراچی کی آبادی بڑھ رہی ہے اور جس طرح نوجوان نسل انٹرنیٹ اور عالمی معیشت سے جڑ رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں یہ بے پناہ معاشی دباؤ اور اس نئی نسل کی توقعات اس دہائیوں پرانے دیہی اور شہری اور نسلی سیاسی نظام کو اندر سے توڑ دیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. یا پھر کیا یہ پرانا نظام اتنا لچکدار ہے کہ وہ اس نئے معاشی دباؤ اور نوجوانوں کی اس لہر کو بھی نگل کر ایک بالکل نئی لیکن اسی طرح کی کنٹرولڈ شکل اختیار کر لے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ذہنوں میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف سندھ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا. آج کے اس گہرائی تجزیے کے لیے بس اتنا ہے.